तो मैं जनाब अब आपकी भरपूर तालियों में पाकिस्तान के उस सपूत को दावत देता हूं कि जिसको दुनिया की कोई ताकत ना रोक पाई है ना रोक सकेगी। जब उसने चैलेंज किया तो वो क्वेटा जा पहुंचा, जहां पे कोई नहीं जाता था। जब उसने सीना ताना तो वो वजीरिस्तान जा पहुंचा। जब उसने सीना ताना तो वो पाकिस्तान के हर कोने में पहुंचा। आपकी भरपूर तालियों में इमरान खान। हेलो जोम का हलकत निकलेगी, जब जोम का हलकत निकलेगी, जब जोम का हलकत निकलेगी, इंसाफ का परचम दमकेगा, इंसाफ का परचम दमकेगा, इंसाफ का परचम दमकेगा, इंसाफ का परचम दमकेगा, इंसाफ का परचम दमकेगा। और कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोज़ेज़ ख्वातीन और हज़रात, आराम से अपना स्टार्टर खाएं, बैठें और मेरी बात सुनें। आराम से बैठ जाएं। मैं खाने में और अपने और आपके खाने के दरमियान नहीं आना चाहता। खाना भी खाते रहें, मेरी बात भी सुनते रहें। मैं सबसे पहले तहरीक इंसाफ के जो मैं इनको शाहीन कहना चाहता हूं, जिन्होंने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तहरीक इंसाफ की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक हो आपको। मुझे खदशा था कि ये शायद प्रोग्राम कामयाब ना हो। मैं मेंटली प्रिपेयर होके आया था कि शायद आज जो आपने उम्मीद लगाई हुई हो तब पैसा ना इकट्ठा हो। आपको मायूस नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने टीम बन के ऐसा जबरदस्त काम किया है कि हम सबको आपको फख्र है। मैं पहले तो अपनी टीम से बात करना चाहता हूं जिन्होंने आज ये शानदार प्रोग्राम किया। देखिए, आपने एक चीज साबित की कि जब एक टीम की तरह खेलती है उसकी इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाती है। मैं जब पाकिस्तान टीम में आया तो टैलेंट की कमी नहीं थी, लेकिन एक टीम के अंदर 3 टीमें बनी हुई थी। 11 खिलाड़ियों में 3 टीमें थी। तो उसका नतीजा यह था कि हम कुछ नहीं जीतते थे। जब तक टीम वर्क नहीं होता, टीम नहीं कामयाब होती। तो मुझे बड़ी खुशी है कि जिस तरह आपने सबने इकट्ठे होकर टीम वर्क दिखाया है और जिस तरह ये सेल आउट किया है, मुझे आगे नजर आ रहा है कि ऐसे अगर आप चलते रहें तो एक तो तहरीक इंसाफ नौजवानों में फैलेगी भी, बड़ी तेजी से फैलेगी। एक्सक्यूज मी, खामोशी। एक तो आपका टीम वर्क इस पार्टी को सारे इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर तेजी से फैलाएगा। और दूसरा, ऐसी जो फंक्शंस हैं, ये जब आप टीम वर्क करते हैं तो तब ये ऐसी फंक्शंस कामयाब होती हैं। मैं फिर से आपको मुबारक देता हूँ, बहुत मुबारक। क्या मस्त है। अब तहरीक इंसाफ के नौजवानों से बात करना चाहता हूँ। सब आप नौजवान हैं, जो मेरे से कम उम्र के वो नौजवान हैं। और नौजवान बाय द वे एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, जिसमें जुनून होता है वो नौजवान होता है। जिसमें जब जुनून खत्म हो जाता है वो 30 साल की उम्र भी बूढ़ा हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको, क्योंकि आप फ्यूचर लीडर्स हैं, मैंने आपकी लीडरशिप में भी क्वालिटी बड़ी जल्दी असेस की है। तो लीडरशिप के अंदर क्वालिटी क्या चाहिए? सबसे पहली क्वालिटी ये कि लीडर का नजरिया होता है। नजरिए के बगैर लीडर नहीं बनता। नजरिए के बगैर अपॉर्चुनिस्ट बनते हैं। लीडर नजरिया रखता है, और नजरिया का मतलब कि अपने से हट के सोचता है। बड़ी सोच होती है उसकी। बड़ी सोच का मतलब ये होता है कि वो मैं से निकल जाता है, अपने मैं के ऊपर काबू पा जाता है। इकबाल की जो शायरी है, जो उसका फलसफा है, उसका जो निचोड़ ये है कि बड़ा इंसान तब बनता है जब मैं की जंजीरें तोड़ देता है,
جو میں کا غلام ہوتا ہے وہ کبھی بڑا انسان آج تک نہیں بنا. کتنے لوگوں کا آپ نام جانتے ہیں جو اربوں پتی تھے, بڑی بڑی ان کے محلات تھے. کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں تاریخ میں؟ کسی کو نہیں آپ جانتے. جو اپنے میں کا غلام ہوتا ہے اور اپنے لیے زندگی گزارتا ہے اس کو تاریخ بھول جاتی ہے. ہمارے ملک کا کیا مسئلہ ہے؟ جتنے بھی لیڈر بیٹھے ہیں سب میں کے غلام ہیں. بجائے اپنے ملک کا سوچنے کا, غربت دور کرنے کا سوچنے کا, لوگوں کو انصاف دینے کا, لوگوں کو تعلیم دینے کا, اپنے نوجوانوں کو, انہوں نے اپنے محل بنائے, باہر پیسہ بھجوایا, بڑے بڑے بینک اکاؤنٹ سیٹ اپ کیے. اور حال یہ ہے کہ وہ اتنی اونچی دیواروں کے اندر, قلعوں کے اندر بند ہیں. باہر نکلتے ہیں تو باڈی گارڈز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. اس عوام جس کے لیڈر ان سے ڈرتے ہیں, اور جو باہر جاتا ہے وہ واپس آتے ہوئے ڈرتا ہے. واپس آتا ہے NRO لے کے واپس آتا ہے. کوئی باہر جاتا ہے تو NRO لے کے باہر چلا جاتا ہے. یہ وہ لیڈر نہیں ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام جس کی عزت کرتی ہے. اور عوام تب عزت کرتی ہے جب لیڈر مخلص ہوتا ہے. اس لیے آج ہم قائد اعظم کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ قائد اعظم یاد رکھیں ٹی بی سے مر رہے تھے. اپنے ڈاکٹر کے علاوہ کسی کو انہوں نے نہیں پتا چلنے دیا کہ ان کو ایک فیٹل ڈیزیز ہے. پتا چل جاتا شاید پاکستان نہ بنتا. اپنے لیے پاکستان نہیں بنا رہے تھے, ایک بڑے مقصد کے لیے, بڑی خواب تھی. اس لیے آج تک ہم ان کی عزت کرتے ہیں. ہمارے جو دنیا کی تاریخ کے سب سے گریٹسٹ لیڈر ہیں, چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی پیک پہ تھے, اتنی مشکل انہوں نے زندگی گزاری. پہلے 13 سال ہر قسم کا تشدد, ظلم, مذاق ہوا, ہر قسم کا ان کو پر ظلم کیا گیا. لیکن جب وہ آخر میں 23 سال کے بعد اپنی پیک پہ تھے, جب عرفات پہ تقریر کرتے ہیں, 1 لاکھ انسان کھڑے ہوتے ہیں سامنے. سارے عرب کے اوپر قابو پا چکے ہوتے ہیں مسلمان, یعنی اپنی طاقت کے عروج پہ تھے. پہلے تو اسی چھوٹی سی مسجد نبوی میں سے باہر نہیں نکلے, محل نہیں بنائے. جو بھی ان کا اپنا پیسہ تھا وہ انہوں نے عوام کے نام کر دیا, غریبوں کے. اور جب عرفات کے اوپر کھڑے اور 1 لاکھ لوگ سامنے تھے تو ان سب سے جب انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ اللہ کے سامنے گواہی دیں کہ کیا میں نے ایمانداری سے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا, تو 1 لاکھ انسانوں نے ایک آواز میں کہا کہ ہاں نبی. اور اس کے بعد وہ لوگ رونا شروع کر دیا. کیوں روئے لوگ؟ اس لیے روئے کہ انہیں پتا تھا کہ وہ ذات کے لیے نہیں یہ پیغام لے کے آئے تھے, پاور نہیں چاہیے تھی, ایک پیغام لے کے آئے تھے, پیغام دے دیا. اب ان کو خوف تھا کہ اب ان کا کیونکہ مقصد برا ہو گیا ہے, ابھی ہمارے پاس زیادہ دیر رہیں گے نہیں. آج تک لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں ان کے لیے. ہمارے لیے آئے تھے, رحمت العالمین ہمارے لیے پیغام لے کے آئے تھے. آج نیلسن منڈیلا پریزیڈنٹ نہیں ہے ساؤتھ افریقہ کا. جدھر نکلتا ساؤتھ افریقہ میں لوگ چاہے گورے ہوں چاہے کالے ہوں, سب اس کی عزت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ایک آدمی 27 سال جیل میں گزارتا ہے اور پھر جو لوگ اس کے 27 سال زندگی کے تباہ کرتے ہیں ان سب کو معاف کر دیتا ہے. ان سب کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ 27 سال اس نے کوئی ذات کے لیے نہیں گزارے تھے, ایک بڑا مقصد لے کے آیا تھا. سب کچھ انہوں نے آفر کیا. اپارٹھائیڈ رجیم سب کچھ آفر کرتی رہی کہ ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں, صرف ایک موقف سے پیچھے ہٹ جاؤ, 1 man 1 vote سے. 27 سال کمپرومائز نہیں کیا اپنی ویژن, اور پھر جب نکلے ان سب کو معاف کر دیا جنہوں نے زندگی کے 27 سال ان کے ضائع کیے, اپنے لیے نہیں کر رہے تھے. اس لیے آج ساؤتھ افریقہ میں نہیں ساری دنیا میں نیلسن منڈیلا جب کہتا ہے تو لوگ عزت کرتے ہیں. تو جب بھی کوئی کسی کی عزت کرتے ہیں
وہ ایک اپنے سے بڑی ویژن لے کے چلتا ہے. تو میں پھر واپس آتا ہوں نوجوانوں, کبھی نظریے کے بغیر کوئی لیڈر نہیں بنتا, اور جو لیڈر کا نظریہ ہوتا ہے وہ اپنے سے ہٹ کے ہوتا ہے, بڑی سوچ رکھتا ہے لیڈر. اور دوسری کوالٹی, کبھی بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا, گیدڑ لیڈر نہیں بن سکتا. جو جب تک اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا کوئی آدمی لیڈر نہیں بنا. کوئی انسان بڑا کام کر ہی نہیں سکا جب تک وہ اپنے خوف کے اوپر قابو نہ پا جائے. اس لیے قرآن کی ایک آیت ہے, جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. کیونکہ جو خوف ہے یہ آپ کو روکتا ہے بڑے کام کرنے سے. خوف موت کا کہ جو مروا دیں گے, مجھے کہتے ہیں عمران صاحب آپ کو مروا دیں گے, لیکن اگر ہم نے یا تو ہم مانیں کہ قرآن اللہ کے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں, اگر ہیں تو اس میں تو واضح ہے کہ ٹائم اللہ نے لکھا ہوا ہے, نہ 1 منٹ آگے ہو سکتا ہے نہ 1 منٹ پیچھے ہو سکتا ہے. تو پھر انسان کو خوف کس چیز کا. پھر دوسرا ہے کہ جی مجھے ذلیل کر دیں گے, میرا مذاق اڑائیں گے, میں فیل ہو جاؤں گا. لیکن جب اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ عزت ذلت میرے ہاتھ میں ہے, تو انسان کے ہاتھ میں ذلت ہے ہی نہیں. انسان آپ کو کیسے ذلیل کر سکتا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے, میں ابھی آپ کو وارن کر رہا ہوں, یہ سب میرے سے ڈرے ہوئے ہیں, انہوں نے میری ذاتی زندگی کے اوپر پھر آنا ہے, مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کرنی ہے, لیکن انشاءاللہ یہ خود ذلیل ہوں گے. کیونکہ ذلت اللہ کے ہاتھ میں, آپ کے مال کی وجہ سے ذلیل کرتا ہے, عزت وہ آپ کے مال کی وجہ سے دیتا ہے, انسان آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. اور تیسری چیز جو لوگوں کو غلام بنا دیتا ہے, رزق, کہ میری نوکری نہ چلی جائے. سو آپ دیکھیں کہ کتنے گورنمنٹ سرونٹس ہیں بے ضمیر, غلط کام کرتے ہیں کہ نہیں میری نوکری نہ چلی جائے. یہ یاد رکھیں, انسان کی یہ 3 چیزیں انسان کو آزاد کرتا ہے جب آپ ان 3 خوف سے آزاد ہو جائیں. کہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں, آپ کے اوپر ہے کہ حلال کمائیں حرام کمائیں. اس لیے یہ جو ہم پیسے کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں کہ جی میرے یہ تنخواہ نہ چلی جائے, میرے یہ نوکری نہ چلی جائے, بڑے بڑے لوگ غلط کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان میں گورنمنٹ سرونٹس غلط کام کریں گے کہ جی ہماری نوکری نہ چلی جائے, اور کئی ایسے بھی ہیں جو غلط کام نہیں کرتے, جو آزاد انسان ہیں. ان کو میں اقبال کی شاعری کا کیا مطلب ہے, جو آزاد ہو جاتا ہے, خوف سے آزاد ہو جاتا ہے, میں سے آزاد ہو جاتا ہے, زنجیریں توڑ دیتا ہے. لبریشن آف مین, جو ایک لبریٹڈ سول ہوتا ہے وہی بڑے کام کرتا ہے. تو اقبال کا جو کانسیپٹ ہے وہ سمجھنے کے لیے آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ جب تک ایک انسان اندر سے لبریٹڈ نہیں ہوتا, آزاد نہیں ہوتا, تب تک کبھی اقبال کا شاعر نہیں بن سکتا اور انسان اوپر نہیں جا سکتا. کبھی بھی ایمان والے آدمی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. جب آپ کی قیمت لگ گئی اس کا مطلب آپ کا ایمان نہیں. جب آپ کا جس آدمی کی قیمت لگ گئی وہ چھوٹا سا آدمی رہ گیا. جس آدمی کی جب ایمان آ جاتا ہے اس کو کوئی خرید نہیں سکتا. نادر خان نے جب دلی تباہ کیا اور جب دلی تباہ کر کے واپس آ رہا تھا 25,000 لوگ مارے اس نے دلی میں. تو جب وہ آ رہا تھا تو اس کے ایک بڑا فیمس سینٹنس ہے اس کا, اس سے کہا میں سب پہ قابو پا چکا لیکن ایمان والے انسان پہ میں قابو نہ پا سکتا. اس لیے میں آپ سب کو, میں آپ کو کوئی لیکچر نہیں دے رہا لیکن اپنی زندگی سے ایک چیز بتا رہا ہوں. آپ جس وقت لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ گئے آپ سمجھیں کہ یہ انسان کی آزادی. ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے ہزاروں سجدوں سے نجات. کوئی تکلیف نہیں پلیز. دیکھیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ہر قسم جو میں جہاں کھڑا ہوں ایک میرا بڑا زندگی کا سفر ہے. ہر قسم کی میں نے زندگی دیکھی, بڑی زندگی کے لیٹ سٹیجز کے اوپر میں سمجھا اقبال کو میں تب سمجھا جب میرے مہمان آئے. جب تک میرے مہمان نہیں تھا مجھے اقبال کی سمجھ نہیں تھی.
تو اگر آپ نے اقبال کی شاہین کا کانسیپٹ سمجھنا ہے تو آپ کو اصل میں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آ جائے گا کہ انسان کسی کے سامنے نہیں. جب اللہ کا ایمان آ جاتا ہے سارے جھوٹے خداؤں بتوں سے آپ کو آزادی مل جاتی ہے. تو میں اپنے اس وقت ایڈریس کر رہا ہوں تحریک انصاف کے نوجوانوں کو. میں چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے فیوچر لیڈرز بنیں اور پاکستان کو نئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. یہ جو پرانے گھسے پٹے ہوئے پولیٹیشن چھوٹی چھوٹی قیمتوں میں بکنے والے. آصف زرداری نے مجھے بتایا کیا کمال کیا, کہتے بڑا عقل مند سیاستدان ہے, 5 سال حکومت کر گیا پاکستان میں مائنورٹی گورنمنٹ سے. کیا کیا اس نے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس کا کمال تھا کہ ملک میں تباہ کر کے رکھ دیا, لوگ مر گئے, بے روزگاری, مہنگائی, ظلم, ناانصافی, قانون نام کی چیز نہیں, بلوچستان سے لے کے سارے فاٹا پہ آگ لگی ہوئی, بدترین امریکہ کی غلامی, اور 5 سال پورے کر گئے. تو کیا کمال تھا اس کا؟ ایک کمال تھا, اس نے ساری پولیٹیکل کلاس کی قیمت لگا دی, بولی لگی, سب کو خرید لیا. کسی کو کہا اچھا تم پنجاب لے لو, پنجاب کے بادشاہ بن جاؤ, آرام سے عیاشی کرو, کیوں کیا ضرورت ہے, مل ملا کے کھاتے ہیں دونوں. اور اگر تم بولو گے تو یہ تمہارے میں کیسز بھی سامنے ڈرا بھی دیتا تھا ایک طرف سے, دوسرے طرف سے کہا تم عیاشی کرو, تمہیں کون پوچھے گا پنجاب کے بادشاہ ہو تو. وہ آرام سے فرینڈلی اپوزیشن بن گئے. ادھر سے باقی جدھر وہ مولانا صاحب بولتے تھے ان کو کوئی وزارتیں پکڑا دیتے تھے, وہ چپ ہو جاتے تھے. ادھر کراچی میں کچھ ہوتا تھا, وہاں ایک دم رحمان ملک جاتا تھا, وہاں لاشیں گر رہی ہیں لیکن وہ مکا ہو جاتا تھا. اس لیے سمجھ گیا وہ اس پولیٹیکل کلاس کو سمجھ گیا کہ ان کی قیمت ہے سب کی. میں تحریک انصاف کے جو نوجوان چاہتا ہوں, میں جو آپ پاکستان کی فیوچر لیڈرشپ ہیں, آپ سے ایک چیز چاہتا ہوں, آپ کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتے, کوئی آپ کی نظریے کی قیمت نہیں لگا سکتے. جب آپ لیڈر ہوں گے تو صرف اور صرف آپ کا نظریہ ہوگا, کسی قسم کا کمپرومائز آپ اپنے نظریے پہ نہیں کریں گے. تب آپ انشاءاللہ اس پارٹی میں اوپر آئیں گے. ہماری پارٹی میں کہتے جی لوگ آ رہے ہیں, وہ آگے, اچھا پہلے کہتے تھے آپ کی پارٹی میں ہے ہی کوئی نہیں, الیکٹیبلز کون ہیں. وہ جب ایک سونامی, ایک تو باہر سونامی آئی, ایک ہماری پارٹی کے اندر سونامی آ گئی. جب وہ آگے کہتے جی دیکھیے یہ کون آ گئے آپ کی پارٹی میں, پہلے کہتے تھے کوئی تھے نہیں, اب کہتے یہ کون آ گئے. اب وہ جا رہے ہیں تو کہتے کیوں جا رہے ہیں. میں آپ کو سب کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, لوگوں کے آنے جانے سے نہ پارٹی بڑی ہوتی ہے نہ چھوٹی ہوتی, پارٹی نظریے پہ بنتی ہے. یہ جو آپ کی پارٹی ہے یہ پہلی پاکستان کی ایسی نظریاتی پارٹی بن رہی ہے. کوئی انشاءاللہ, یہ میں آپ کے سامنے پریڈکشن کرتا ہوں, کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی انشاءاللہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. تو میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ کوئی پارٹی, میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کرے گی. سب سے پہلے یہ پہلی پاکستان کی نظریاتی پارٹی ہے جو اپنے نظریے کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرے گی. کمپرومائز کیسے نہیں کرے گی؟ اگر مثلا تحریک انصاف کو کلیئر میجورٹی خدا نخواستہ نہیں ملتی, جو انشاءاللہ ملے گی, تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, کسی قسم کی کولیشن گورنمنٹ میں مکا کر کے پاور میں نہیں آئیں گے. دوسری چیز, یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی پارٹی ہے, یہ پہلی پاکستان کی تاریخ میں پارٹی ہے جس نے اوپن ممبرشپ پہلے کی, اور الیکشن ایئر میں یہ 5-6 مہینے میں الیکشن ہے. آپ سوچیں کسی پارٹی کی جرت ہوگی کہ 6 مہینے میں الیکشن ہے, اور آج پارٹی کا پہلا الیکشن اسلام آباد میں ہو گیا.
کون سی پارٹی چانس لے گی؟ بڑے فیصلے کرنے والی پارٹی، یہ بڑا کام کرنے آنے والی پارٹی. کسی پارٹی میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان میں، کسی پارٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے الیکشن کروانے. الیکشن کروانا دور کی بات ہے، الیکشن کے سال میں الیکشن کروانا. جو پارٹی کہتی ہے کہ نہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ میرٹ کے اوپر پارٹی بنے گی اور میرٹ کا سسٹم صرف الیکشن. جب تک اللہ نے دنیا بنائی ہے اب تک میرٹ کا سسٹم جو بہترین ہے وہ ڈیموکریسی ہے. ہم نے پہلے فیصلہ کیا، کتنے زیادہ لوگ آ گئے پارٹی کے اندر، لوگوں نے کہا جی وہ پرانے آ گئے، وہ فلانا آ گیا، وہ جاگیردار آ گیا، وہ پیسے والے لوگ آ گئے. پارٹی نے فیصلہ کیا کہ پارٹی کے ممبرز فیصلہ کریں گے کہ کون پارٹی کا عہدہ لے گا. پارٹی کے ممبرز فیصلہ کریں گے اور اپنی انپٹ دیں گے کہ پارٹی کا ٹکٹ کس کو ملے گا. یہ کوئی آج سوچا آپ نے کوئی پارٹی ایسے کر سکتی؟ اس پارٹی کے اندر نوجوانوں کو موقع ملے گا اوپر آنے کا. یہ وہ پارٹی نہیں ہے کہ اگر بچے ہیں تو بچوں کو باپ آئے تو بچے تیار کر دیے باریوں کے لیے، ان کے بچے وہ تیار ہو گئے باریوں کے لیے. کوئی فکر نہیں. سنیں پلیز تھوڑی دیر، میں جب تقریر ختم کروں پھر زور زور سے نعرے ماریں گے، مجھے بھی ختم کرنا ہے. میں یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ کسی میرٹ کا سسٹم کیا ہے، کیسے ہم یہ فیوڈل سسٹم توڑیں گے. کہتے ہیں جی پارٹی میں سارے، اگر ہم مثلا الیکشن نہ کروائیں تو ہمیں ٹکٹ دینے پڑیں گے، اگر میرٹ پہ دیں گے تو جو پیسے والے ہیں وہ ٹکٹ لے جائیں گے سارے. الیکشن کروا کیوں رہے ہیں؟ پہلے تو فیصلہ ہمارا ممبر کرے گا کہ کس کو کون سا عہدہ ملنا چاہیے. عمران خان کے بھی الیکشن ہو. اس پارٹی میں یہ نہیں ہے کہ عمران خان کہے گا کہ اچھا جی سلیمان خان میرا بیٹا ہے وہ تیار ہے، اتنی انگریزی جانتا ہے جتنا بلاول بھٹو جانتا ہے، اتنا ہی ٹائم اس نے پاکستان میں گزارا ہے جتنا بلاول بھٹو نے گزارا ہے. تو میں کاغذ کا ٹکڑا دے دیتا ہوں کہ جی میرے بعد سلیمان خان کو پارٹی جو چیئر پرسن بن جائے. اس پارٹی میں یہ نہیں ہو سکے گا. اس پارٹی میں الیکشن عمران خان کے بھی الیکشن ہوں گے. سب کے پارٹی میں جتنے بڑے ہوتے ہیں سب الیکٹڈ پوزیشنز ہوں گے. اور اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ الیکٹڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ ٹکٹ کس کو ملے گا. ان کی انپٹ کے اوپر پارلیمنٹری بورڈ ٹکٹ دے گا. یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوئی. یہ میں نئی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. اور آج مجھے اتنی خوشی ہے کہ جو ہمارا اسلام آباد کا الیکشن ہوا ہے، مجھے بڑا، ویسے میں آپ کو بتاؤں خوف مجھے بڑے کم آتے ہیں لیکن مجھے تھا تھوڑا سا، میں نے کوئی نئی چیز، کبھی کوئی پریسیڈنٹ ہی نہیں پاکستان میں الیکشن کا. کتنی چیزیں غلط ہو سکتی تھی. ٹیکنالوجی کا ہم استعمال کریں، وہ ٹیکنالوجی سافٹ ویئر لیا وہ غلط ہو سکتا. اور مجھے شک ہے کہ انہوں نے ہماری پی ٹی سی ایل کی لائن بھی بند کر دی آج ہمارا ایکشن سیبوٹاج کرنے کے لیے. اس کے باوجود ہمارا تقریباً 50% ٹرن آؤٹ ہوا الیکشن میں اسلام آباد. تو الیکشن سارے پارٹی کے اندر ابھی، اس کے بعد یہ اسلام آباد کے، پھر کے پی کے کا، پھر پنجاب ہے، پھر بلوچستان اور سندھ. مکمل طور پر انشاءاللہ 6 ہفتے میں پارٹی کے الیکشنز ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ پہلی پارٹی ہوگی جس میں الیکٹڈ پوزیشنز 80,000 الیکٹڈ لوگ اس پارٹی میں ہوں گے 6 ہفتے کے بعد. 80,000 الیکٹڈ پوزیشنز. اور یہ پارٹی کی ممبرشپ کتنی ہے؟ آپ کو کسی کو اندازہ ہے کتنی ممبرشپ ہے؟ 1 کروڑ سے ہم سمجھتے ہیں ڈپلیکیشن نکال کے کم از کم 7 ملین 70 لاکھ ممبر ہیں آج تحریک انصاف. نون لیگ جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا تو خیر آصف زرداری نے مقابلہ کر کے ختم کر دیا، تو انشاءاللہ جب نون لیگ سے مقابلہ ہوگا ان کا ووٹ بینک 70 لاکھ ہے، اس کی ممبرشپ 70 لاکھ. آپ کے سامنے میں پیشن گوئی کرتا ہوں، آپ کے سامنے میں نے پیشن گوئی، آپ کو پتہ ہے لاہور جلسے سے پہلے یہ سبرینا نے یاد کروایا کہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا. سب ڈرے ہوئے تھے کہ اتنا بڑا مینار پاکستان کیسے بھرے گا.
کوئی کرسٹل بال میرے سامنے نہیں ہے. مجھے نظر آ رہا تھا زمین پہ کہ پبلک چینج بلکہ تبدیلی آ چکی ہے. اس کے بعد کراچی کا ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی, 1.5 مہینہ پہلے 50-60 لوگ مارے گئے. کراچی میں ہماری تنظیم بھی کمزور تھی. 3 لاکھ لوگ کراچی کے اندر آئے, وہ کراچی کا ریکارڈ. پھر کوئٹہ کے اندر ابھی تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے, مین سٹریم پارٹی نے کوئٹہ میں جلسہ نہیں کیا. جو باقی دو لیڈر ہیں باقی پارٹیز کو, وہ سرینا کے اندر بھی جلسہ کرتے ہوئے ڈرتے. یہ واحد پارٹی ہے جس نے اوپن 50,000 لوگوں کا جلسہ کیا کوئٹہ کے اندر, جو کہ تاریخی جلسہ تھا. حالانکہ تھریٹس تھی, ہمیں وہاں دہشت گردوں کی تھریٹس تھی, اس کے باوجود تحریک انصاف پہلی پارٹی تھی جس سے جا کے خوف توڑا لوگوں کا. لوگ نکلتے نہیں ہیں کوئٹہ کے اندر, اتنا برے حالات. اور اس کے بعد جو وزیرستان مارچ تھی, کسی کی جرت تھی, کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ وزیرستان جانا؟ 1 لاکھ لوگ تحریک انصاف وزیرستان لے کے گئے. پوچھا کہ جی باقی, مجھے کسی نے کہا جی باقی پارٹی کے لیڈرز وہ کیوں نہیں, وہ وزیرستان آئیں گے؟ میں نے کہا گوگل کے نقشے کے اوپر آئیں گے. وہ بیچارے اتنے خوف زدہ ہیں, وہ تقریر نہیں کرتے بلٹ پروف سکرین کے بغیر. تو وزیرستان جانا تو کس کی ضرورت ہے؟ اور اب انشاءاللہ آپ کے سامنے میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ یہ آنے والی الیکشن میں اگر ہم نے ٹکٹ ٹھیک دے دیے, میں یہ پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اگلا چیلنج ہے پہلے الیکشن, اس کا اگلا چیلنج ہے کہ ہمارا پارلیمنٹری بورڈ صحیح لوگوں کو ٹکٹس دے. اگر کینڈیڈیٹ کی جو امیج ہے وہ تحریک انصاف کے امیج کے ساتھ مل گیا, کینڈیڈیٹ کی شکل چینج کی کانسیپٹ پہ آ گیا اور اس کے اوپر وہ بدنام نہ ہوا, اپنے علاقے میں اس کی عزت ہوئی, جو میں آپ کو پتا کسی کو نہیں جانے دوں گا. 2 نمبر آدمی نہیں سروائیو کرے گا. تو اور ہم نے فیصلہ کیا, ایک منٹ سن تو لو, سن لو 25% ہم ٹکٹ دیں گے نوجوانوں کو, میرے سے کم عمر والے نہیں, 35 سال کے نیچے جتنے ہو گئے 25% ہم ان کو ٹکٹ دیں گے. اور میں آپ کو انشاءاللہ آج سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں کہ جس طرح کا یہ الیکشن آنے والا ہے, جس طرح کا جو الیکشن آنے والا ہے, اتنا بڑا سیلاب آئے گا اگر ہم نے کینڈیڈیٹس کی صحیح نشاندہی کر لی اور ہم نے سلیکٹ کر لی ہے. یہ آپ یہاں کئی بزرگ بیٹھے ہیں جن کو 1970 یاد ہوگا, جس طرح مجھے یاد ہے. قوم بھول جائے گی 1970 کا الیکشن ذوالفقار علی بھٹو والا. اتنا بڑا یہ سیلاب آئے گا. انشاءاللہ کلین سویپ ہوگی, ایک کلین سویپ ہوگی, اور اس کے بعد ایک نیا پاکستان بنے گا. اور میں انشاءاللہ آپ کو نیا پاکستان کا کانسیپٹ دے دوں. دیکھیں, لوگ کہتے ہیں جی یہ بھی برا ہے, وہ بھی برا ہے, فلانا بھی برا ہے, یہ بھی ہے برا. وہ کہتے ہیں نا کہ it's not as bad as it looks, it's much worse. جو آپ سوچتے ہیں اس سے بھی برا ہے. لیکن آپ کو میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, کیونکہ میں نے ابھی انوائٹ کیا تھا ہندوستان میں بہار کے صوبے سے نتیش کمار کو, وہ چیف منسٹر ہے. تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی کیسے ہوگا, میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوگا, کیسے نیا پاکستان بنے گا. وہی نتیش کمار جب اس نے بہار کے, میں آپ کو لیڈرشپ کی اس کی کیلیبر بناتا ہوں, اس لیے میں نے ہارڈلی کوئی لیڈر ہے جس سے میں امپریس ہوتا ہوں, کیونکہ ہر کسی میں مجھے کوئی نہ کوئی کمزوری نظر آ جاتی ہے. اس کو میں نے اس لیے دعوت دی کہ اس کا پہلا اس نے کیا سٹیپ اٹھایا. 2006 کے اندر یہ کولیشن گورنمنٹ سے چیف منسٹر بن گیا. اس نے دیکھا کہ کولیشن گورنمنٹ سے جو میرے ساتھ پارٹنرز بیٹھے ہیں, جو میں, کیونکہ وہ چینج لانا چاہتا تھا, اس نے کہا کہ یہ اپوز کریں گے. بہار میں 3% گروتھ ریٹ جو آج پاکستان کی ہے, بہار کی 6 سال پہلے 3% گروتھ ریٹ تھی. اسی بہار میں کرپشن کی انتہا تھی, لالسنس تھا, پولیس کرپٹ تھی, بیوروکریسی کرپٹ تھی, سب سے پیچھے تھا ہندوستان میں. ہندوستان کی 8% گروتھ ریٹ, بہار کی 3%. اس نے جب 15 دن کے اندر اس نے فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ میں نہیں چل سکتا, وہ پھر سے الیکشن کروائی,
बड़ा मैंडेट लेके आया। 6 साल में आज बिहार हिंदुस्तान का सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है। 16% ग्रोथ रेट है, 3% से 16%। वही बिहार के अंदर पुलिस भी ठीक, उसको डीपोलिटिसाइज किया, ब्यूरोक्रेसी को डीपोलिटिसाइज किया, करप्शन का उसने ऐसे किया कि वाहिद पार्टी है तहरीक इंसाफ जिसने किया कि सीनियर लीडरशिप के हमने सबके एसेट्स, उनके बच्चों के, उनका टैक्स डिक्लेयर करके अपनी वेबसाइट पर डाल दिया। उसने एग्जैक्टली ये किया बिहार में। और उसके बाद गवर्नेंस सिस्टम ठीक करके सबसे ज्यादा जोर तालीम पे डाल दिया। 3 गुना ज्यादा तालीम पे उसने बजट बढ़ाया। और वही बिहार आज देखें कि फास्टेस्ट ग्रोइंग है हिंदुस्तान में। तो कहने का मकसद ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन शर्त क्या थी कि नीतीश कुमार एक ईमानदार आदमी था, खुद गर्ज नहीं था, अपने लिए नहीं कर रहा था, सादा आदमी है। लोगों ने उसको पैसे पे इत्मीनाद किया। 3 गुना ज्यादा टैक्सेस इकट्ठे किए उसने 3 सालों के अंदर, क्योंकि लोग ट्रस्ट करते थे कि उनका टैक्स का पैसा चोरी नहीं करेगा। वही बिहार है कहां से कहां निकल गया। मैं आपके सामने पेशन गोई करता हूं कि जितनी तेज पाकिस्तान ग्रोथ करेगा, हम बिहार की भी ग्रोथ रेट को लोग भूल जाएंगे जितनी तेजी से हमारा मुल्क ग्रो करेगा। मैं आपके सामने आराम से, मैं कहा था एंड में आपने, मैं जब खत्म करूंगा, पाकिस्तान में मैं सबसे बड़ा पाकिस्तान का फंड रेजर हूं। सबसे ज्यादा पैसे मैं इकट्ठा करता हूं पाकिस्तान में। किसी पॉलिटिशियन को पाकिस्तानी कौम पैसा नहीं देती, किसी को नहीं देती। सबसे ज्यादा पैसे हर साल इकट्ठे करता हूं। मैं आपके सामने ये कहता हूं कि जिस वक्त इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, अभी हम मर मर के 1750 अरब रुपया इकट्ठा करते हैं टैक्सेस में। मैं आपके सामने पेशन गोई करता हूं कि इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर हम 1750 से 4000 अरब रुपया, आपको 4 ट्रिलियन रुपया इंशाल्लाह इकट्ठा करके दिखाएंगे 1 साल में। और जिस वक्त आपने 4 ट्रिलियन रुपया इकट्ठा कर लिया टैक्सेस में, पाकिस्तान सॉल्वेंट हो गया। हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हो जाएंगे, ना हमें कर्जे लेने की जरूरत है। हम इस पैसे से तालीम के ऊपर खर्च करेंगे, अपने लोगों की सेहत पे खर्च करेंगे, इंसानों के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट करेंगे। सबसे बड़ा असासा एक मुल्क का उसकी अवाम होती है। जब आप उनके ऊपर पैसा लोगों पे इन्वेस्ट करें, ह्यूमन कैपिटल का कोई तोड़ नहीं है। जर्मनी, जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाह हो गए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, लेकिन ह्यूमन कैपिटल था। फिजिकल कैपिटल तबाह भी हो जाए, अगर आपका ह्यूमन कैपिटल है, आपको कोई नीचे नहीं रख सकता। फिर से वो इकोनॉमिक जायंट्स बन गए। पाकिस्तान में हमने इंसानों पे इन्वेस्ट करना है। इंशाल्लाह हमारे जो प्रोग्राम है, हम 5 सालों के अंदर अपनी हेल्थ एजुकेशन के ऊपर कई गुना ज्यादा पैसा बढ़ाएंगे। हमारे जो प्रोग्राम है, हम आपको करप्शन, ये कहते हैं ना, मुझे एक पार्टी का लीडर, मैं अब उसका नाम नहीं लेता क्योंकि मैं उनका नाम नहीं लेता, माजी का हिस्सा बनने वाले हैं सारे, मुझे कहता है कि जी 90 दिन में आप कैसे करप्शन खत्म करेंगे। मैंने कहा आप तो 90 साल में भी नहीं कर सकते, हम आपको इंशाल्लाह 9 दिनों में फर्क बताएंगे कैसे करप्शन को पकड़ते हैं। आप खुद साफ हो, ऊपर से आप साफ हो, अपनी कैबिनेट ठीक करें, करप्शन तो आधी वहीं खत्म हो गई। सबसे बड़ी चोरी तो ऊपर होती है। उसके बाद पुलिस का सिस्टम ठीक करेंगे, ब्यूरोक्रेसी को ठीक करेंगे, डीपोलिटिसाइज करेंगे। ये जो 5 गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशंस हैं, इनका 500 अरब रुपया हर साल नुकसान है। इनके अंदर हम इनको प्रोफेशनल्स लेके आएंगे, इनको हम ठीक करेंगे। वॉर ऑन टेरर से मैं इंशाल्लाह आपको निकाल के दिखाऊंगा। कैसे निकालूंगा? क्योंकि इमरान खान कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। हम अमेरिका की जंग से पाकिस्तान को निकालेंगे। जिस वक्त हमने अमेरिका की जंग से अपने आप को डिसोसिएट किया, जहाद खत्म हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने मिलिटेंट्स ने जहाद डिक्लेयर की हुई है पाकिस्तान पे। जहाद की वजह से खुदकुश हमले हैं, सबसे ज्यादा नुकसान खुदकुश हमले करते हैं। जब आपने जहाद का नैरेटिव खत्म कर दिया, क्योंकि हम कहेंगे हमारी तो आप अमेरिका के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं है, ना हम एड लेंगे उनसे, ना हम उनको ड्रोन अटैक्स करने देंगे। जब एक आजाद मुल्क होगा, क्रेडिबल गवर्नमेंट होगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका सबसे बड़ा असासा आपके कबायली लोग हैं। आपका जो कबायली इलाके के लोग हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं
کیونکہ میں سب سے زیادہ پاپولر پارٹی اس وقت تحریک انصاف قبائلی علاقے میں. ہم اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں کو ساتھ ملا کے انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ 90 دن میں آپ کو یہ جنگ ختم کر کے دکھائیں گے. اور ایک دفعہ آپ کی فاٹا میں جنگ ختم ہوگی, ہم یہ دہشت گردی پہ قابو پا جائیں گے. پولیس کو ٹھیک کریں گے. اب کراچی میں کیوں قتل عام ہو رہی ہے؟ کیونکہ ساری پولیس کے اندر انہوں نے سیاسی بھرتیاں کی ہوئی ہیں, اور سیاسی بھرتیاں بھی پولیس میں کی ہوئی ہیں, اور اپنے دہشت گردوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں دوسروں کو پکڑ لو. کبھی پولیٹیکل پارٹیز کے اگر ملیٹنٹ ونگز ہوں, وہاں کیسے آپ امن لا سکتے ہیں؟ پاور میں بیٹھی ہوئی پارٹیز اپنے ساتھ انہوں نے ملیٹنٹ ونگز رکھے ہوئے ہیں. کیسے ختم ہوگی کراچی؟ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اور یاد رکھیں اتنا پوٹینشل ہے کراچی میں. کیسے بزنس مین آج کام کرتے ہیں, 4 دہشت گرد یا ملیٹنٹ گروپس بھتا لینے آ جاتے ہیں, پیسے لیتے ہیں لوگوں سے, لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں, بےچارے اپنے بچے باہر بھیگے. اس لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس وقت رول آف لا, اور یہ نتیش کمار نے سب سے پہلی چیز کی تھی, رول آف لا اسٹیبلش کیا تھا. جس وقت ہم نے رول آف لا اسٹیبلش کیا, سب کے لیے ایک قانون, طاقتور کو ہم قانون کے نیچے لے آئے, آپ دیکھیں کتنی جلدی یہ دہشت گردی ختم ہوتی ہے اور کرائم ختم ہوتی ہے. آخر میں آنے سے میرے کوئی 2 ہفتے پہلے ایک بوڑھی عورت نے مجھے ٹیلی فون کیا, کہتی عمران خان میں اپنا سارا زیور بیچا ہے اور میں تمہاری پارٹی کو پیسہ بھیج رہی ہوں. کیوں؟ نہیں, سن لیں کیا کہا اس نے کہا عمران خان خدا کے واسطے یہ ڈاکوؤں سے پاکستان کو نجات حاصل کرواؤ. میں اس خاتون کو کہا کہ آپ یہ فکر نہ کریں, یہ جو مشکل کام ہے یہ اللہ نے میرے سے ہی لینا ہے, اور اب کوئی نہیں کر سکتا. آپ کو ہم یہ سارے ڈاکوؤں کا انشاءاللہ احتساب کر کے دکھائیں گے. ہاں شکریہ. ابھی آپ کو بڑا موقع ملے گا نعرے مارنے کا, کیونکہ آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ میں نے اپنی تقریر ختم کر دی ہے, اور آپ کو سیکنڈ کورس بھی ملے گا, مجھے پتا ہے, دیکھ بھی رہا میں لوگوں کو. میں آخر میں یہ کہتا ہوں کہ جو فائنلی جو تحریک انصاف نے سب سے بڑا کام کیا وہ یہ کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہوئی ہے. آج تک کبھی پاکستان میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ نہیں ہوئی. آج تک جتنے بھی ہمارے یہ جو بڑے بڑے فیوڈل لینڈ لارڈز یا جو پیسے والے لوگ, یہ کیوں انہوں نے کیوں قبضہ کیا ہوا پاکستان کا؟ کیونکہ عام آدمی الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا. عام آدمی اس لیے الیکشن نہیں لڑ سکتا کہ اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے الیکشن لڑنے کا. پیسہ تو صرف تھوڑے سے لوگوں کے پاس ہے. یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان میں کہ ہم نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ, عوام سے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں, سب کچھ آڈیٹڈ ہے. جو بھی یہ افواہیں پھیلاتا ہے نا کہ ہمارے تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں گھپلا ہو رہا ہے, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ واحد پارٹی ہے, سب کچھ ہمارا آڈیٹڈ ہے, ہمارے پاس ساری آڈیٹ رپورٹس ہیں. یہ پارٹی پیسہ کیوں اکٹھا کر رہی ہے؟ کیونکہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہونا چاہتے. ہم یہ جو بڑے بڑے پیسے کے گروپس ہیں ان کے غلام نہیں بننا چاہتے. تحریک انصاف ٹکٹ دے گی, جب ہم میرٹ کے اوپر ٹکٹ دیں گے, کئی ایسے نوجوان ہوں گے جو نہیں الیکشن لڑ سکیں گے, ان کو ہم فنڈ کریں گے. یہ پیسہ اکٹھا کر کے ان کو ہم الیکشن لڑائیں گے. اس طرح بہترین پاکستان کے ٹیلنٹ کو ہم اسمبلیوں میں لے کے آئیں گے. وہ صرف آئے گا ہی تب جب کہ ہم پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کر سکیں. تو آج یہ جو ہماری انگلینڈ کی ٹیم نے یہ زبردست ایونٹ کیا ہے, میں آخر میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, آپ کو بھی اور آپ سب کو جتنے بھی یہاں لوگ آئے ہیں, یہ جو پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے یہ پاکستان میں اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ہم پہلی دفعہ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ سے آزاد ہوں گے. تو آج جو بھی ہم پیسہ اکٹھا کریں گے, یہ پاکستان کی تحریک, جو پاکستان کی پولیٹکس میں ایک نئی سوچ آ رہی ہے, ایک نیا سوچ آ رہی ہے کہ نیا پاکستان بنانے کے لیے نئی میتھڈز استعمال کر رہے ہیں. ایک تبدیلی لانے کے لیے ہم یہ جو کر رہے ہیں سب کچھ, آج جو فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں,
یہ انشاءاللہ اس کو ایک نیا پاکستان بنائے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا، آپ کا بہت شکریہ.